And a very warm welcome to the show. पंजाब में तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार कायम हो चुका। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अब मुल्क के सिर्फ चंद किलोमीटर तक महदूद हो चुकी है और फिर ये कोalition गवर्नमेंट भी है. So it's not टोटली पीएम अलायंस गवर्नमेंट. ये जो तासुर था या इम्प्रेशन था वो भी कम हो चुका है कि इमरान खान पंजाब हुकूमत कायम होते ही वफाक पर चढ़ाई कर देंगे. पहले तो हमने देखा प्रेशर बिल्ड किया पीटीआई ने और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी नहीं मानते इस हुकूमत को और फॉरेन इलेक्शंस में जाएंगे. फौरी इलेक्शन का वो अभी भी मुतालबा कर रहे हैं और लग भी ये रहा है कि शायद इस साल में इलेक्शंस हो ही जाएंगे. लेकिन जब से पंजाब हुकूमत जीते हैं इमरान खान वापस, उसके बाद अब ये बहस छिड़ गई है कि क्या कुछ अर्सा पंजाब की हुकूमत चलानी चाहिए. बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी पेंडिंग हैं, उनको मुकम्मल कर लिया जाए और प्रेशर रखा जाए, लेकिन हुकूमत पंजाब की भी कायम रहे और खैबर पख्तूनख्वा की भी कायम रहे. वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शायद इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैलेंज दिया है कि अगर वो इलेक्शन वाकई चाहते हैं तो पहले पंजाब और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को तहलील कर दें. ज़रा देखिए. मेरा लीडर मियां नवाज शरीफ आज भी इस बात पे है कि जी हमें इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना चाहिए. आप अगर इलेक्शन की तरफ जाते तो कहता कि जी पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो चेंज करें. दांव से धमकी से इस तरह से कैसे तब्दील होगा? अगर इस तरह से वो तब्दील होगा तो फिर कल को कहेंगे जी चीफ जस्टिस को भी तब्दील कर दिया जाए. हमसे मुतालबा कर रहा है कि इलेक्शन के लिए आप गवर्नमेंट जो है वो डिजॉल्व करें. वो भी तुम्हारी भी तो गवर्नमेंट है ना दो, उनके डिजॉल्व हुए बगैर तो इलेक्शन नहीं हो सकते. तो करो ना पहले डिजॉल्व, अगर तुम इतनी जो है वो इलेक्शन से तुम्हारी कमिटमेंट है. मगर मुतालबा जारी रखा है पीटीआई ने. वो बार बार कह यही इलेक्शन होगा मगर ये जो बात इंटरव्यू मिनिस्टर ने की वो वाज़े है. ये बात पीटीआई कह चुकी है कि इस इलेक्शन कमिश्नर के अंडर या इस इलेक्शन कमीशन के साथ वो उनको इलेक्शन बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है. फवाद चौधरी साहब ने भी दोबारा ये मुतालबा दोहराया. ज़रा देखिए इनको. और हम कह रहे हैं इलेक्शंस की तरफ बढ़े, लेकिन हमें लगता ये है कि हमें एक डेट सेट करनी होगी. अगर उस वक्त तक वफाकी हुकूमत इलेक्शंस का इंतखाब नहीं करती है तो फिर हमें वफाकी हुकूमत को घर भेजना होगा. हम अभी चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो आज खुद अपने मामलात को देखे और आज खुद इलेक्शंस की डेट का ऐलान करे या कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात करे और उसके बाद सियासी जमातों के साथ इलेक्शन का फ्रेमवर्क बनाए. और अगर वो ये नहीं करते तो फिर वफाकी हुकूमत को हमें घर भेजना होगा और नए इंतखाबात जो हैं उसकी हमें तैयारी करनी होगी. सदाकत भाई साहब, हम बार बार सुन रहे थे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, एक दिन भी नहीं मानना, एक मिनट भी नहीं मानना, एक सेकंड भी नहीं मानना. अब जबकि कार्ड्स आपके हाथ में हैं तो ये तासुर है कि अब आप चाहते हैं कि थोड़ा टाइम मिले. फरिया साहब बहुत शुक्रिया. आपको किसने ये बता दिया कि हमें इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर है? और ये जो आप मशवरा दे रही हैं कि हमने बड़ी मुश्किलों से उनको चारों तरफ से घेर लिया है, हम अपना घेरा खुद ही तोड़ दें और उनको खुला छोड़ दें. देखिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये है कि हमने इनको गिराना है बिकॉज इन्होंने पाकिस्तान को. तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं आपकी स्ट्रेटजी क्या है? मैं यही बता रहा हूं ना, इन्होंने जो पाकिस्तान में जुल्म मचाया पिछले 100-120 दिनों में, इनका डॉलर जो है वो 100 दिनों में 62 रुपए का महंगा कर दिया. इन्होंने पूरी मईशत जो 6% से ग्रो कर रही थी उसको 2 या 3% पे ले आए. इन्होंने जो रिजर्व हमारे 16-17 अरब थे वो 9 अरब से नीचे हो गए. स्टॉक मार्केट नीचे हो गई. जो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10.5% की ग्रोथ से चल रही थी वो नीचे आ गई. आपकी हर तरफ आई जो जरूरियात जिंदगी थी 13% थी वो आज 30% होगी. और अभी अगले दिनों में महंगाई जो है वो 30% ओवरऑल उसकी फोरकास्ट है. और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, माशी अदम इस्तेहकाम आ गया. तो आप चाहते हैं कि हम इनका नाटका बंद करें. हम बिल्कुल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हमारी ये है, हम इनको टाइम देंगे कि ये इलेक्शन का ऐलान करें. जाहिर है हम नहीं चाहते खुदा न खास्ता पाकिस्तान में जो इस वक्त माशी अदम इस्तेहकाम है, अगर इनको हमने अगर हम लॉन्ग मार्च ले आते तो ये तो पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है. ये तो आए ही आपको पता है बैरून मुल्क वीजा पे, ये आए ही अपना काम सीधा करने आए हैं या आए अपना एनआरओ लेने आए. तो बहरहाल ये बिल्कुल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि इनका एक दिन मुल्क पे भारी है. हम इनसे जान छुड़ाएंगे. साहब ने कहा है कि तोड़ दें असेंबली पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की. इस पे गौर हो रहा है? नहीं, अगर पंजाब और पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ने से अगर मरकजी हुकूमत कमजोर हो तो हम करने के लिए आज ही तैयार है.
لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے ڈھیٹ ہیں, یہ اس طرح نہیں جائیں گے, ان کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا 100 پیاز اور 100 جوتے کھا کے جائیں گے. یعنی یہ آج رانا ثناء اللہ کو یاد آیا کہ ان کے جو لیڈر ہیں جو بھاگے ہوئے نواز شریف, وہ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت میں نہ جائیں اور الیکشن کرائیں, تو بھائی کرا لیتے. ہمارا تو پہلے دن سے مطالبہ یہ ہے, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیں, ہم نے تو کہا ملک میں عدم استحکام آپ نے پیدا کیا, آپ نے ہمارے بندے خریدے, آپ نے سندھ ہاؤس میں ہمارے گھوڑے گدے جا کے وہاں پہ خریدے, آپ نے حکومت کو ہٹایا, رجیم چینج کیا, پاکستان کو آپ نے سیاسی عدم استحکام کے باعث معاشی عدم استحکام میں دھکیلا, فل فور الیکشن کرائیں. لیکن رانا ثناء اللہ کی بات میں کہاں وزن ہے, رانا ثناء اللہ کی بات میں کہاں وزن ہے کہ ہم حکومت ختم کر دیں تو وہ چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے, وہ مرضی حکومت الیکشن کرا دیں گے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, وہ تو رانا ثناء اللہ کی کسی بات میں کوئی وزن نہیں ہے ہوتا یہ ہے نا. لیکن اگر رانا ثناء اللہ کی, اگر آپ مجھے بتائیں ہارس ٹریڈنگ کو اردو میں کیا کہتے ہیں, مجھے آپ اردو ترجمہ بتائیں, ہارس ٹریڈنگ کو اردو میں کیا کہتے ہیں, گدھوں کا کاروبار. چلے آپ منحرف رکن نہیں, آپ مجھے بتا دینا, مجھے میری تصحیح کر دیں. ہارس ٹریڈنگ انگریزی میں لفظ ہے گھوڑوں کا کاروبار, گھوڑا گدھا ایک ہی فیملی ہے, میں نے خچر تو نہیں کہا. نہیں چلیں ایک ہی فیملی ہے نا, گھوڑوں کا. چلیں اچھا میں ایسا کرتا ہوں, میں بکنے والوں کو بے ضمیرہ کہہ دیتا ہوں. بے ضمیروں کے سوداگر رانا ثناء اللہ کی کسی بات میں وزن ہوتا تو آج اپنے آپ کو غلط نہ کہہ رہے ہوتے, اور ان کی آدھی پارٹی نہ کہہ رہی ہوتی کہ انہوں نے حکومت لے کے غلطی کی ہے. تو غلطی نہیں کی, پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے, لیکن ان کا اپنا فائدہ ہو گیا, ان کے لیڈروں کے 1100 ارب روپے معاف ہو گئے اور ان کو NRO مل گیا. کہہ رہی ہے کہ نہیں لینی چاہیے تھی حکومت. نواز شریف صاحب کا بھی یہ بیان آیا ہے, لیکن پی ڈی ایم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی, مشترکہ حکمت عملی اور مشترکہ رائے قائم کی جائے گی. مولانا فضل الرحمان نے کہا, آج واضح کر دیا گیا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے. رانا احسان صاحب, یہ بار بار خبر آتی ہے کہ آپ لوگ بڑا پریشان بھی ہیں, سوچ بچار بھی کر رہے ہیں, نہیں لینی چاہیے تھی حکومت, اور ناخوش ہیں, الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, لیکن پھر آپ سب کو بلاتے ہیں, پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم نے مدت پوری کرنی ہے. وجہ کیا ہے, کیوں بار بار آپ کو کبھی ادھر بیان دینا پڑتا ہے, کبھی ادھر دینا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اصل میں جو معاشی گند انہوں نے پھیلایا, 20,000 ارب کا قرضہ لے کے, 5,000 ارب کا خسارہ کر کے, پھر آپ یہ کہہ رہے تھے 17 ارب کا خزانہ نہیں 10.3 ارب کا خزانہ چھوڑ کے گئے, اور پھر IMF جس نے آپ کو بیلنس آف پیمنٹ سے اس کے ساتھ معاہدہ بالکل یو ٹرن کر کے کھائی میں پاکستان کو کھود کے گئے. یہ وجہ تھی حکومت کو لینے کے لیے کہ جو فائنینشیل کرائسس جس کی طرف اب یہ جو ڈالر جو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے, یہ ان کی باقیات ہے, یہ ان کے کیے ہوئے گناہ ہیں جن کو ہم سمیٹ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ ریورسل ہوگا ڈالر کا, اس کو ہم سمیٹیں گے. تو دیکھیں, حکومت لینی بالکل اس وقت بھی یہی تھا فیصلہ کہ ہمیں جو ہے الیکشن فوراً کرا دینے چاہیے, اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا. لیکن کیونکہ یہ نو کانفیڈنس موشن جو ہوئی وہ خالی PMLN نے نہیں کی, اس کے اندر کولیشن پارٹنرز جو تھے وہ انوالو تھے, تو فیصلہ یہ ہوا کہ, اور ملک کی معیشت بھی اس نازک وہ دہانے پہ کھڑی تھی کہ شاید اگر ہم الیکشن کراتے تو شاید سری لنکا والا جو ہے وہ حالات ہو جاتے. اور آپ نے دیکھا کہ آج بنگلہ دیش نے بھی IMF سے جو ہے وہ پیسے لے لیے. IMF سے اس لیے نہیں لیے کہ جو ہے آج ان کا ڈیفالٹ ہو رہا تھا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سٹیبلائز آگے فیوچر کو دیکھتے ہوئے, دنیا میں مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے وہ کیا. یہ سری لنکا بنانے لگے ہوئے تھے راجہ پکسا کی طرح, انہوں نے کہا کہ ہم یہ IMF کے معاہدے کو ڈیلے کر کے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی الیکشن جو ہے وہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا سلوشن نہیں ہے. شاید ہمیں اگر اس کو ہم کنٹینیو کریں اور سٹیبلائز کریں تو وہ زیادہ ضروری ہے. پاکستان میں سیاست بچانا ضروری نہیں ہے, پاکستان کی ریاست کو بچانا ضروری ہے. اور یہ اگر الیکشن چاہتے ہیں تو بڑا سمپل حل ہے. یہ ابھی یہ کھسیانی بلی والی باتیں کر رہے تھے, کریں یہ توڑیں. 2 بڑے صوبے جو پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے ہیں, ادھر ان کی حکومت ہے. اگر یہ ریزائن کرتے ہیں, ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلی, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں جنرل الیکشن 4 صوبوں اور فیڈرل کے اندر نہ ہو. بال اب ان کے کورٹ میں ہے, اب یہ آئیں بائیں دائیں نہ کریں. یہ ان کا نیریٹو بھی توڑ دیتا ہے کہ یہ جو ہے امپورٹڈ حکومت. اگر بھائی امپورٹڈ حکومت ہے تو آج گراؤ نا حکومت,
آج گرتی ہے حکومت گراؤ اور الیکشن کراؤ. لیکن کیونکہ یہ بھی اقتدار کے جو ہیں یہ اقتدار کے بھوکے ہیں, یہ ان کا مقصد نہیں, یہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ آج حکومتیں بنا کے اپنی جو سیلویج کر سکتے ہیں اس کو کر لیں. تو یہ آپ کے سامنے یہ بات slip of tongue تھا. عباسی صاحب نہ ہنسے آپ اس, it was a slip of tongue I think. خود ساختہ ہنسی آگی, میں ہنسا نہیں. اوکے, I come to you as a قاضی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ظاہر ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کے آگے تو ان کی اپنی جو سیاسی جو بھی ان کی ریزننگ ہے وہی ہے, لیکن ایز این اینالسٹ, as somebody who's viewing it from outside, کیا الیکشن ہو جائیں گے اس سال میں, یا بار بار جو پی ڈی ایم ہمیں یقین دلا رہی ہے کہ ہم نے پوری مدت کرنی ہے؟ بہت سارے اینالسٹ بھی ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ الیکشن اس سال نہیں ہوں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے, پی ڈی ایم ہر ممکن کوشش کرے گی, اور یہ میرا بڑا تسلسل سے میرا یہ ایک کنسسٹنٹ ویو ہے کہ جب بھی میں دیکھتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کی کوشش ہوگی کہ ہم جلدی الیکشنز میں جائیں. اس کی وجہ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ جس قسم کے حالات ہیں, جس قسم کے انہوں نے فیصلے کیے, جس مرضی کو یہ الزام دیں, پچھلی حکومت کو الزام دیں, لیکن جس قسم کے انہوں نے فیصلے کیے اور گزشتہ 2-3 ماہ کے دوران جو اکانومی کی صورتحال ہم نے دیکھی, اس کے بعد اگر اس وقت یہ الیکشنز میں جائیں گے تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. پنجاب کے الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ ساری جماعتوں نے مل کے خان صاحب کے خلاف الیکشن لڑا اور پھر بھی وہ الیکشن ہار گئے. اب اس موقع کے اوپر الیکشن میں جانا مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے کسی بھی صورت میں قابل قبول ہوگا. اور اب دوسری جو اس میں فیکٹر آ گیا ہے کہ اب وزیر اعظم کے زیر انتظام صرف اسلام آباد ہے, وہ اسلام آباد کے وزیر اعظم ہیں. عمران خان صاحب کی کے پی میں بھی حکومت ہے, پنجاب میں بھی حکومت ہے, اور جو بھی مشکل فیصلے ہو رہے ہیں, مہنگائی ہو رہی ہے, آج بجلی کی قیمت بڑھی, آج بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے, ڈالر کی قیمت اوپر گئی, بہت سارے مسائل ہوئے, ان سب کا ملبہ جو ہے اس حکومت پہ گر رہا ہے. تو عمران خان کو بھی اب اتنی جلدی نہیں ہوگی, جتنی دیر یہ گزاریں گے ان کا اور زیادہ جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ لوز ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی حکومت کا خاتمہ کیوں نہیں ہوگا, ان کو دوسرے جو ادارے ہیں, طاقتور ادارے ہیں, جن کے حوالے سے ان کو یہ رہتا تھا کہ خان صاحب ایک پیج کے اوپر ہیں, ایک پیج کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل ہوتے تھے, بہت پرابلم ہوتی تھی. اب یہ لوگ تو ایک چھتری کے نیچے آ گئے. آج سمبولک طور پہ ہی مریم صاحبہ نے ایک چھتری اٹھائی ہوئی تھی, تو اب تو یہ ایک چھتری تلے آ گئے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت ختم ہوگی. چھتری ہے, اس چھتری میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو اعتراض ہے؟ مجھے کوئی نہیں, وہ تو سمبولک تھا نا, تو پر انہوں نے بتایا کہ پیج تو پیچھے رہ گیا, اب ایک چھتری تلے ہم سفر اکٹھا کر رہے ہیں, ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. So, okay, that's very interesting observation. لیکن ایک اور بات جس کے اوپر اب بار بار, کیونکہ خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ لانگ مارچ میں نے ڈیلے کیا ہے اور میں دوبارہ آؤں گا جب حالات ٹھیک ہوں گے. اب سوال یہ نظر آ رہا ہے کہ پنجاب حکومت پی ٹی آئی کے پاس ہے, معاملات بڑے حد تک ان کے اپنے کنٹرول میں آئیں گے. خود آپ نے دیکھا شہباز گل صاحب نے بھی ٹویٹ کی کہ ہم معاملہ جن جنوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم اس کو رول بیک کریں گے. بہت سارے تبادلے ہم نے آلریڈی ہوتے ہوئے دیکھے. صداقت عباسی صاحب, کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب اب ایک اور لانگ مارچ لے کر آئیں گے, یا اب لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے, لانگ مارچ کرنا نہیں ہے؟ فریہ, آپ ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار کے لیے ایک انالیسز ہے کہ نواز شریف الیکشن چاہتے ہیں, شہباز شریف الیکشن نہیں چاہتے ہیں, یہ صرف ایویں گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنے والی بات ہے. میں آپ کو یہاں یہ کہوں, عمران خان لانگ مارچ چاہتے ہیں, شاہ محمود چاہتے ہیں کہ نہیں ہو, اسد عمر چاہتے ہیں کہ ادھر سے پشاور سے آئیں, ایسی باتیں بے تکی باتیں وہی کر سکتا ہے جن کی کوئی لیڈرشپ نہ ہو, نہ کوئی ویژن ہو, نہ کوئی سوچ ہو, نہ کوئی اپروچ ہو. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمارا ایک ہی لیڈر ہے, اور ہم بڑے ایک کنسسٹنٹ طریقے سے ہواؤں کے بالکل مخالف کھڑے ہو کے ہم نے ان کو, ان کو, آپ کو, سب کو بتایا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. ہمیں نہ ایکس کی پرواہ, نہ وائی کی پرواہ, نہ زی کی پرواہ. ہمیں ایک ہی بات ہے کہ لوگ ہمیں اور ہمارے لیڈر کو مخلص سمجھتے ہیں, نہ چھتری کی پرواہ ہے, یہ بھی کہتے ہیں چھتری کی پرواہ نہیں. ہمیں ہر ملکی ادارے کا احترام ہے, لیکن ہمارا جو اصل پاور ہے, طاقت کا منبع ہے, وہ عوام ہے. اور عوام آپ نے دیکھ لیا کہ چھتریاں ادھر ہوں یا ادھر ہوں, ہوائیں ادھر کی ہوں یا ادھر کی ہوں, عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے. نہیں, میرا کویسچن یہ تھا, بتا دیں پھر. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. رانا ثنا اللہ نے کہا کہ میں روکوں گا دوبارہ, لیکن اب تو پنجاب آپ کے ہاتھ میں. سنیں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنتے ہیں جھوٹے,
تو ان کے جھوٹے وزیر اعلیٰ بننے پہ بھی کوئی سیلیبریٹ کرنے نہیں نکلتا اور لاکھوں لوگ ان کے خلاف نکل آتے ہیں. ہمارا وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو لوگ خود بخود اس طرح نکلتے ہیں. اب آگے لانگ مارچ. لانگ مارچ کون کرتا ہوتا ہے؟ لانگ مارچ کرائے کے ورکر نہیں کرتے, لانگ مارچ کرتی ہوتی ہے عوام. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے ناظرین بتائیں کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے یا عمران خان کے مخالف ہے. آج پولیٹیکل پارٹیز جو عمران خان کے مخالف ہے, عوام ان کے بھی مخالف ہے. تو ہمارے لیے لانگ مارچ کرنا 2 دنوں کی بات ہے. ہم نے کال دینی ہے تو پورے پاکستان میں لانگ مارچ کریں گے. ہم بھی ذرا ان کو ابھی فی الحال نہیں کر رہے, ہم بھی ان کو ابھی کال دینی ہے. سنیں یہ کہتے ہیں ہم نے بارودی سرنگیں کھودی ہوئی تھی. وہ میرے بھائی, آپ کو کس نے کہا تھا کہ ٹکر مارے بارودی سرنگ کو؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ ہمارے بندوں کو خریدیں؟ آپ کو تو بارودی سرنگ سے بچنا چاہیے تھا. اگر آپ کو 6% اکنامک گروتھ بارودی سرنگ لگتی ہے, اگر آپ کو 10.5% آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ آپ کو بارودی سرنگ لگتی ہے, آپ کو 4 فصلوں کی بمپر کراپ بارودی سرنگ لگتی ہے, آپ کو پورے پنجاب اور KPK کو ہیلتھ کارڈ سرنگ لگتی ہے, تو یہ سرنگیں تو ہم بچھا کر گئے تھے, آج ہم ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کیسے پنجاب میں ہم بدلتے ہیں. میرا ان بھائی سے سوال ہے, آپ اپنی 100 دن کی 100 دن کی شہباز شریف کی کارکردگی میں ایک لفظ آپ بتا دیں جو انہوں نے ٹھیک کیا ہو. میں بتاتا ہوں کہ 100 دنوں میں برباد کیا کیا. میرے بھائی سے پوچھے گا اپنی بات بتائیں. شہباز شریف نے 100 دنوں میں مجھے 1 روپے کا کام بتائیں جو شہباز شریف نے صحیح کیا. بات کر لیں گے, we should talk about it, لیکن let me go on a break. آگے بات ہے, ابھی ہم بات کریں لانگ مارچ کی. خان صاحب نے کہا تھا لانگ مارچ دوبارہ میں آؤں گا, کیا اس وقت لانگ مارچ کی ان کو ضرورت ہے؟ We will talk about it right after a break. اینڈ ویلکم بیک. کیا ایک اور لانگ مارچ کرے گی PTI؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر ایسا کیا تو ویسے ہی روکا جائے گا ان کے لوگوں کو جیسے پہلے روکا گیا. لیٹس واچ اٹ. 25 مئی کی جو ایکسرسائز ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے اس کو جو ہے وہ روکیں گے. اور اگر اس نے چڑھائی کا فیصلہ کیا پنجاب سے یا KPK سے ان حکومتوں کے بل بوتے پہ, تو ہم انہیں وہیں پہ روکیں گے. اور پھر ہو سکتا ہے کہ اگر پولیس نہ روکے تو پھر ہم خود روکیں. ایسا وہ بالکل نہ سمجھیں کہ انہیں کوئی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ خالی سڑکیں ملیں گی اور انہیں وہاں پہ جو ہے وہ اسلام آباد تک آنے کے لیے جو ہے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر طاقت کا استعمال کریں گے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اچھل کے یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے یہ پاپولر ہو گئے, عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے. عوام جانتی ہے کہ جنہوں نے 4 وزرائے خزانہ چینج کیے, جنہوں نے کہا ہم خودکشی کر لیں گے, قرضے نہیں لیں گے, انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے 80% قرضے اٹھا لیے. کچھ انہوں نے یہ میرے سے 100 دن کی پوچھ رہے تھے کہ کیا کیا ہے. 100 دن میں ہم نے اس ملک کو بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس سے نکالا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو معاہدہ آپ نے بریک کر کے اس ملک کو ایک معاشی دلدل میں ڈالا ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آن لائن ہے. اور اس ملک کی یہ ڈالر بھی واپس آئے گا. اس ملک کی جو ڈیفالٹ کی طرف آپ دھکا دے رہے تھے اس کو ہم نے بچایا ہے. آپ نے 4 سال کیا کیا ہے؟ آپ نے 4 سال سارے وعدوں کو جھوٹا ثابت کر لیا ہے. سارے بیانیوں کو کچھ نہیں آپ کر سکے, عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکے. اور آپ سمجھتے ہیں عوام یہ جو ضمنی الیکشن ہے اس میں ہم نے 5 سیٹیں گین کی ہیں. ہم نے جو ووٹ ہے 39% گین کیا ہے پچھلے الیکشن سے. آپ سے 7% زیادہ ووٹ ہم نے گین کیا ہے. اور اس چیز کے باوجود کیا ہے کہ بدترین مہنگائی تھی, اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. پیٹرول 250 کا کیا, پھر بھی 7-8% کے مارجن سے ہمارے کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم ریکور کریں گے اور بڑے اچھے طریقے سے ریکور کریں گے. اور جہاں ان کا جو اب آپ کا سوال, اگر ان کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں, دیکھیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے گین کیا تو پھر روکتے کیوں ہیں؟ پاور کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں نہیں دیکھیں, ہم جو ایک عام شہری جو اپنا نارمل روٹین میں چل رہا ہے اس کی زندگی میں اگر آپ خلل ڈالیں گے تو اس چیز کی تو ہم اجازت نہیں دیں گے نا. اگر آپ نے اسلام آباد میں اگر نہیں عام شہری کو پروٹیسٹ کا حق ہے, دیکھیں تو وہ کرے, ہمارے سے اجازت لیں, ہم ان کو اجازت دیں گے. نہیں, آپ ڈی چوک کے اندر اگر حملہ آور ہوں گے, اگر آپ ریڈ زون کے اندر آئیں گے, نہیں دیکھیں نہیں میری بات سنیں, یہ ان کا پورا پلان تھا, خونی مارچ ہونا تھا. آپ نے حکومت کو
बंद करना था, आपने जाम करना था इस्लाम आबाद को। देखें हमने, इन्होंने पूरे पाकिस्तान स्ट्राइक नहीं मारती, देखें हुकूमत वक्त नहीं मारती, देखिए इजराइल तो नहीं है कि नहीं, इन्होंने कहा इन्होंने करना था इसलिए हमने नहीं, देखें बात ये है, इनको हमने पूरे पाकिस्तान में जलसे करने दिए। पंजाब में जब हमारी हुकूमत थी हमने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की। ये इजाजत लें इंतजामिया से, वहां जलसा करें, हम इनको सपोर्ट करेंगे। फिर इनको इनकी पूरी, अगर इस्लामाबाद में आते हैं इजाजत लें, प्रॉपर फोरम में जाके वहां आए, जलसा करें, वापस जाएं। लेकिन अगर ये कहेंगे कि हम यहाँ जैम पैक कर देंगे, हम सड़कें ब्लॉक कर देंगे, तो उस चीज की इजाजत तो कोई हुकूमत भी नहीं देगी। देखें पिछला धरना भी इनका पता है कि उसके पीछे क्या साजिश थी, किस तरह सपोर्टेड था। इन्होंने जो कुछ करना है आए, वेलकम, लेकिन अपने ड्यू प्रोसेस से गुजरे, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर कानून हाथ में लेंगे तो डेफिनेटली हमने गैर आईनी काम तो नहीं होने देना, चाहे वो बिल्कुल। ठीक है। अता काज़मी साहब, आपकी क्या राय है? क्या एक और लॉन्ग मार्च का सोचना चाहिए पीटीआई को, या बेहतरी इसमें है, दानिशमंदी इसमें है कि कुछ अरसे अब हुकूमत को चलने दिया जाए? देखिए इस वक्त जो हुकूमत की पोजीशन है, मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग मार्च की जरूरत होगी पीटीआई को, टू बी ऑनेस्ट। आप देख लें इस वक्त सेंटर के अंदर जिस किस्म की मुश्किलात का सामना और जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं, अगर आप आज वज़ीर आज़म साहब की अपनी ट्वीट्स देख लें, वो लाडले का जिक्र कर रहे हैं। कल इन्होंने कौमी असेंबली के अंदर खड़ा होकर अदलिया के हवाले से जिस किस्म की गुफ्तगू की, तो उससे तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये इंतहाई प्रेशर में है ये हुकूमत, और ये हर मुमकिन कोशिश करेगी कि किसी न किसी तरीके से हम इक़्तिदार में रहें। लेकिन इक़्तिदार में रहना जो है वो इनके लिए ज़हर कातिल है। जितने दिन ये ज्यादा इक़्तिदार में रहेंगे, मजीद इनके लिए मसाइल पैदा होंगे। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो इक़्तिदार के अंदर लोग हैं, उन सब के अपने अपने मफादात हैं। अब एक तरह से ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी इक़्तिदार में नहीं आना चाहते थे और शीन लीग के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही है। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब की मर्जी से इन्होंने इक़्तिदार संभाला। मिन्नतें तरले या जो भी बैकडोर डिप्लोमेसी थी, जो कुछ भी इन्होंने किया वो करके इक़्तिदार संभाला। और उसके बाद सबसे पहले जो बेनिफिशियरी थे वो लोग भी ये खुद थे। ECL से नाम निकाला, वो क़वानीन पास किए जिसमें मियाँ साहब के मुकदमात भी मुतासिर होंगे, मरियम बीबी के मुकदमात भी मुतासिर होंगे, दीगर लोगों के मुकदमात भी मुतासिर होंगे। तो इन लोगों ने अपने आप को एनआरओ दिया, तो ये इक़्तिदार बड़े सोच समझ के आए हैं। अब तो इन्होंने कोई नैरेटिव बनाना है अगले इंतखाबात के लिए, उसके लिए ये कह रहे हैं और एकदम से कह रहे हैं कि जी वो नहीं आना चाहते थे। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ये इक़्तिदार में सोच समझ के आए और इनको पता था कि ये कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। किस चीज के लिए? अपने मुकदमात में रिलीफ लेने के लिए। तो वो कीमत इन्होंने अदा कर दी है। राइट। सो एक और बड़ा मुतालबा पीडीएम की तरफ से बार बार वो ये कह रहे हैं कि ज़ेर इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस पर करारदाद इलेक्शन कमीशन पेश करते हैं। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फौरी फैसला सुनाए। फॉरेन फंडिंग के फैसले में ताख़ीर से तशवीश का पहलू उभर रहा है। साबित हो चुका है पीटीआई ने हर साल इलेक्शन कमीशन से अपने दर्जनों अकाउंट्स छुपाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी है, ये पीडीएम की करारदाद कह रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक इंतहाई संगीन पहलू है। आंखें बंद करना कौमी सलामती से खेलने के मुतरातिफ है। 8 साल की नाकामी ने मुल्क में इदारों की कमज़ोरी को फ़रोग दिया है। बहुत सारी बातें हैं जो पीटीएम के इजलास में हुई, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस पर अब आपको फोकस नजर आ रहा है। मरीम नवाज ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब्बासी साहब, क्या इसका फैसला अब आ नहीं जाना चाहिए? आप लोग तो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो आप भी साथ कहें कि ठीक है, करें फैसला। अच्छा फरिया, एक तो आपने ये भी ममनुआ फंडिंग वाली बात की, एक पिछली बात थी कि राना सनाउल्लाह हमें डरा रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही मुझे कि ये हम आज 2022 में हैं और राना सनाउल्लाह ने जो कुछ किया हमारी ख़वातीन के साथ, उनको टीयर गैस की, बच्चों पे टीयर गैस की, लोगों के घरों में आए, मेरे जैसे लोगों पे और मेरे से ज़्यादा शरीफ लोगों पे पर्चे कराए, और हमें ये कह रहे हैं कि रेड जोन, हमें पिंडी में और मुल्तान में और कराची में और बाकी जगहों पे कंटेनर लगा के रोका। ये सारा इनका ख्याल है, इससे इनकी पब्लिक में साख बेहतर हुई है। तो ज़रूर ये जो राना सनाउल्लाह, जिनको मौलाना फजल रहमान हकीम सनाउल्लाह कहते हैं, इनके कुश्ते खाते रहें और इनकी पुड़ियाँ खाते रहें। ये आपको हर दिन डुबो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही और आप खुश हो रहे हैं कि राना सनाउल्लाह सोटियाँ मारेगा, डंडे मारेगा और वो टीयर गैस मारेगा, तो उससे शायद आवाम डर जाएगी। ये वो ज़माना गया जब आवाम डरती थी, आजकल आवाम रिएक्ट करती है और आपको पता चलना चाहिए।
اچھا دوسری بات یہ کہ کیس اوپر کا سے یہ آج فیصلہ خبریں کرائیں آ سر، رہی ہیں معاملہ ختم کریں. ابھی سب سے بڑا فوکس پی ڈی ایم کا فورن فنڈنگ، ممنوع فنڈنگ کے اوپر ہے. ادھر ایک آپ جو یہ فریہ صاحبہ آپ بھی اس کی کریکشن کریں، یہ ممنوع فنڈنگ ہے، فورن فنڈنگ کا کیس. جی میں یہ تو پروہیبٹڈ ان کا فنڈنگ اعلامیہ پڑھ ہے رہی ہوں، اس میں فورن فنڈنگ لکھا ہوا ہے. لیکن اعلامیہ ٹھیک کہہ کو رہے ہیں آپ ایک انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں. عدالت نے کہا ہے کیس میں اس کو ممنوع فنڈنگ، اور یہ آپ کو قانون میں بتا دوں کہ ممنوع فنڈنگ کی سب سے بڑی سزا اگر وہ ہو تو وہ اس فنڈ کو ضبط کرنے کی ہے بھاگ سرکار، اور کوئی سزا نہیں. سر جو بھی سزا ہے کیا اس کا ڈیسیجن آ جانا چاہیے؟ جو بھی سزا ہے وہ قانون کے مطابق یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے، یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے. یہ جو الیکشن کمیشن بیٹھا ہے یہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف ہے، ان کو پتہ ہے انہوں نے ای وی ایم میں ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ڈسکا میں وہ ہمارے خلاف رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے نون لیگ کو فائدہ. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو وہ 5 لوگ ڈی سیٹ ہوئے تھے ان کا نوٹیفیکیشن انہوں نے دیر کی. پی پی 7 میں الیکشن کمیشنر نے یعنی 5% کا قانون ہے، 0.1% سے بھی کم مارجن تھا، انہوں نے ہماری ری کاؤنٹ نہیں دی. یہ ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کمیشنر کے ذریعے کوئی پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. انہیں کہیں کہ اگر آپ کا سارا زور اب ممنوع فنڈنگ پہ رہ گیا تو پھر آپ رہ نہیں دیں، کیونکہ نہ آپ عوام میں آنا چاہتے ہیں نہ آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں. الیکشن میں آپ کو مار پڑی ہے، آپ کا جو جعلی وزیر اعلیٰ ہے وہ گھر بیٹھ گیا، وزیر اعظم آپ کا 10 کلومیٹر کے ایریا تک رہ گیا، سی ڈی اے کا چیئرمین رہ گیا. ابھی بھی آپ کا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ کے ذریعے آپ لوگوں کو ماریں گے تو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے. اب آپ سوچیں رانا ثناء اللہ کی پالیسی کے ساتھ جب عوام میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں میں کتنا بیانیہ عمران خان کے حق میں اور آپ کے خلاف ہو گیا. تو ممنوع فنڈنگ والے آپ کو تنکوں کا سہارا کی ضرورت نہیں ہے. ممنوع فنڈنگ کا کیس پیپلز پارٹی کا، نون کا اور ان کا اکٹھا ہوگا اور اس میں برابری پہ فیصلہ ہوگا. Okay, we'll take a break and we will be right back. And welcome back. مریم نواز نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ممنوع فنڈنگ کے کیس کو فوراً ڈیسائیڈ کیا جائے. Let's have a look. میں فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ قوم کے سامنے جلد از جلد لانے کا مطالبہ کرتی ہوں. اگر فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ ہم ای سی پی کے سامنے دھرنا دیں گے. رانا صاحب، پی ایم ایل اے نے ایک دفعہ پہلے بھی الیکشن کمیشن کے خلاف دھرنا دے چکی ہے یا باہر سٹ ان کر چکی ہے. اب پھر مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ اگر ڈیسیجن نہیں دیا تو ہم باہر دھرنا دیں گے، جبکہ پی ٹی آئی پہلی ناراض ہے اس الیکشن کمیشن سے. تو پھر کیا کریں، الیکشن کمیشن تبدیل کر دیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن پہ اس لیے بھار ڈال رہی ہے کیونکہ یہ وہی الیکشن کمشنر تھا جس کو پہلے یہ لیٹر جاری کرتے تھے تعریفوں کے اور عمران خان میڈیا پہ آ کے کہتے تھے کہ اب یہ ٹھیک ہوا ہے. دیکھیں اس کے بعد ہاں میں صرف ذرا آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں کہ یہ کون سا الیکشن کمیشن ہے. جب ڈسکا میں ان کی ڈکیتی پکڑی گئی، اغوا کاری پکڑی گئی پریزائڈنگ آفیسرز کی، جب یہ بھر رہے تھے ووٹوں کے ڈبوں کو بھر رہے تھے، تو تب سے یہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہوئے ہیں. ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ کمشنر جو ہے وہ نیوٹرل ہے اور یہ آگے جو ہے وہ سختی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک پری ایمپٹیو سٹرائک کی، پروپیگنڈا بلڈ کیا کہ یہ ہمارا کہیں فیصلہ نہ آ جائے فورن فنڈنگ کیس کا. اب فورن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ 350 فورن کمپنی سے یہاں فنڈنگ ہوئی ہے. 88 انڈین اور اسرائیلی لوگ ہیں جو اس میں فنڈنگ کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ درجنوں اکاؤنٹ چھپائے گئے، 11 تو پکڑے گئے اور پھر انہوں نے اپنے ملازموں اور چپراسیوں کے اکاؤنٹ میں پیسے دیے جن کو ڈکلیئر نہیں کیا. تو ایک طرف تو آپ نواز شریف کو جو وزیر اعظم تھا اس کو آپ اپنے بیٹے کی کمپنی میں تنخواہ نہ لینے سے جو اس نے لی بھی نہیں، وہ ڈکلیئر نہیں کی، تو آپ نے فارغ کر دیا. اور یہاں پوری پارٹی جو ہے وہ اس سے 100 گنا زیادہ گناہ کر چکی ہے. تو 8 سال سے کیوں نہیں فیصلہ ہے؟ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پوچھیں اور الیکشن کمیشن پہ اگر ہمیں دھرنا دینا ہے تو ہم ضرور دیں گے. لیکن یہ دورہ یہاں اس پہ سو موٹو کیوں نہیں لیا جاتا؟ ویسے تو جو ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں سو موٹو نہیں لیا، بالکل یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اس لیے ریسٹرکٹ ہونی چاہیے ہے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ریسٹرکٹ ہونی چاہیے ہے کیونکہ دوہرا معیار ہے. یہی انہی وجوہات کی وجہ سے ریسٹرکٹ ہونی چاہیے ہے کہ سلیکٹیو ہوتا ہے. یہاں جو 8 سال سے ہمیں انصاف نہیں ملا، ہم نہیں کہتے سو موٹو لے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ای سی پی فیصلہ کرے. ہم کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ آنا چاہیے ہے. یہ کہتے ہیں تنکوں کے اوپر ہم نہیں، ہمیں کوئی یہ فیصلہ ان کے حق میں آئے
ہے یا اگینسٹ ہے, لیکن فیصلہ ہے. بتائیں عوام کو کہ انہوں نے کس طریقے سے ڈکیتی کی ہے, کس طریقے سے ممنوع فنڈنگ انہوں نے حاصل کی ہے, اور وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. سو عباسی صاحب, یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے معاملہ. کبھی آپ لوگوں نے کہا کہ باقیوں کو بھی پوچھیں, کبھی اسٹے لے لیا. ایک دفعہ اس کو فارغ ہونے دیں معاملے کو. بار بار جو ہے ایلیگیشن آپ کے اوپر لگتی ہے, سو بہتر نہیں ہے کہ جو بھی ڈیسیجن ہے وہ آ جائے. وریہ ویسے بڑا اچھی بات ہے, آپ کے شو میں بڑی اچھی بات آئی ہے کہ میرے نون لیگ کے بھائی کو برا لگتا ہے کہ چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آنے چاہیے. خود پکڑے گئے آپ کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں آ جائیں, کوئی بات نہیں, پکڑے گئے ہیں, کوئی بات نہیں. مقصود میں یہ کرنے دیں بات, مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 16 ارب آ گئے تھے, وہ ٹھیک ہے. اور جو غریب ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے نہیں آنے چاہیے. میرے بھائی, اگر آپ کو عمران خان شریف کی طرح لگتے ہیں, سنیں نا, وہ تو آپ کا مفروضہ ہے نا, آپ کی الزامات ہیں, آپ کے تو ثابت ہو گئے. آپ نے بات کر لی نا. اگر آپ کو عمران خان صاحب آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی شہباز شریف صاحب کی طرح ہیں, وہ بھی نواز شریف, تو میرے بھائی یہ 3.5 مہینے میں کوئی ایک کیس تو بناتے عمران خان صاحب کے کرپشن کا. اتنا بڑا کیس بنا ہوا ہے, اس کا فیصلہ کروا دیں. سنیں مجھے بات کرنے دینا. اگر آپ یہ 3 کیس اکٹھے ہیں اور لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کیسز کو برابر سنیں اور کوئی امتیازی سلوک نہ کریں. میں دوبارہ سے آپ کی پارٹی کو یہ کہتا ہوں کہ عوام میں جائیں, توبہ طائب کریں, نواز شریف صاحب کو واپس لے کر آئیں, ان کو جیل بھجوائیں. شہباز شریف صاحب جو کچھ کرتے رہے ان سے معافی مانگیں, پھر آپ عوام میں جائیں. شاید قبولیت ہو. یہ جو آپ کا اندازہ ہے نا کہ آپ فریاد تینوں پارٹیوں کا اکٹھا ہونا ہے. ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ کوئی امتیازی سلوک نہ ہو. ان کا خیال ہے کہ ہم اربوں روپے کے کیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم بیلنس کرنے کے لیے عمران خان کی پارٹی کو ہم پھنسائیں. تو میرے بھائی, یہ اگر آپ کا شہباز شریف کی 40 ارب کی کرپشن اور میاں نواز شریف صاحب کے 1.5 درجن چوری کے کیسز کے مقابلے میں اگر آپ کو پی ٹی آئی کا ممنوع فنڈنگ کا کیس ہی رہ گیا, دیکھیں آپ ضرور ان سے مطالبہ کریں, لیکن اپنا سب کے معاملے کو یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا کہ آپ نے دیکھیں یہ کیا ہے تو ہم کیوں اپنا معاملہ کلیئر کرائیں. نا میں یہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے, بی بی آپ انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بیٹے کی تنخواہ نہ لینے پہ جو ہے نا وہ سزا ملی ہے. تو نواز شریف صاحب کو جو لنڈن فلیٹ میں بیٹھے ہوئے نا, اس کی منی ٹریل نہ دینے پہ سزا ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کو اقامہ رکھنے پہ سزا ہوئی ہے. نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے, ان کو کسی چھوٹے ملازم کا اقامہ نہیں رکھنا چاہیے تھا. آج نواز شریف 2 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. میرا جو پوائنٹ ہے نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں پارٹیز کا اکٹھے فیصلہ ہونا چاہیے. یہ تو ٹھیک ہے, نہیں, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں نا. دیکھیں, میں آپ کو سلیکٹیو انصاف کیا ہوتا ہے. مریم صاحب لندن میں تو پراپرٹی ہے, مریم صاحب یہاں نہیں ہے, جب آئیں گے تو پوچھیں گے. جی بات دیکھیں, یہ کیا باتیں کریں. 650 کنال کی زمین عمران خان کی, اس کی اہلیہ کی اور فرح بی بی کی نکل آئی کہ $250 ملین معاف کرا دیے, ان کی ایڈجسٹمنٹ کرا دی. یہ کون سی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں, کیس بنیں گے اور بن رہے تھے, توشہ خانہ کا بھی بنیں گے, دیکھیں میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو دورہ معیار انصاف کا, اس کے اندر یہ کہتے ہیں جی تینوں کا کیس اکٹھا کریں. کیوں کریں بھئی اکٹھا؟ آپ کا پہلے کا لگا ہوا ہے 8 سال کا, اس کا تو پہلے فیصلہ کریں. جب ہماری باری آئے گی ہم بھی اس کا جواب دے دیں گے. ابھی آپ کی باری ہے, آپ کیوں چھپ رہے ہیں؟ جواب دیں, کرائیں آپ تو. لیکن اگر تینوں پارٹیز کا ہو جائے تو کیا برا ہے؟ تینوں پارٹیز کا. میں آپ کو بتاؤں, ابھی یہاں یہ 63A کی جو تشریح ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں, نہیں میں آپ کو صرف ایک کمپیریزن دینا چاہ رہا ہوں. 63A کی تشریح کو سپریم کورٹ نے کہا یہ علیحدہ کیس ہے, اس کو ہم ابھی نہیں سنیں گے. ابھی ہم لوگ صرف یہ جو 10 ووٹ ہیں اس کا کیس سن رہے ہیں. تو یہاں آپ کہیں کہ کلب کر دیں سب کچھ, اور ادھر جو ہے وہ علیحدہ اپنی مرضی سے, اور یہاں تک لکھ دیا جائے کہ پہلے اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اب اس کی ہم درستگی کر سکتے ہیں. تو میرے بھائی جسٹس قیوم کو کہاں سے لائیں جو آپ کی مرضی کے فیصلے کریں ٹیلی فون پہ؟ مرضی جو ہے بالکل اپنے مطابق چلے, ایسے نہیں ہو سکتا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پورے پاکستان کو نظر یہ آ رہا ہے, نظر یہ آ رہا ہے, آپ ٹیلی فون کریں اور وہ فیصلے کریں, جسٹس قیوم صاحب کو واپس بٹھا دیں. یہی ہو سکتا ہے. ہمیں نظر یہ آ رہا ہے یہ انڈیپینڈنٹ جج ہیں, ایک انہوں نے ایسے فیصلے کرنے. جو پی ایم ایل این کا ہے یا بلکہ پی ڈی ایم کا ہے, وہ یہی ہے
کہ سب سے زیادہ ایک فوکس ہے ممنوع فنڈنگ کیس کی طرف، دوسرا جو ہے شکایت ہے عدالت سے. آئندہ آنے والے دنوں میں یقیناً اس پہ مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی. وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.